से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा साहब मौजूद हैं, भारत के जाने माने, खासतौर से सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, इन सब इश्यूज पे काफी गहरी नजर रखते हैं। अरब बहारिया पर आपका काफी मुताला है, उसको काफी करीब से आपने देखा है। कमर साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, जिस तरह से आज अचानक जो है सुबह सुबह ये खबर आई कि जो है शाम में भी हुकूमत कोलैप्स कर गई है बशर अल असद की, और 24 साल जो उनकी हुकूमत थी उसका जो खात्मा हो गया है, ये क्या अचानक, क्या कैसे हुआ, आप इसे किस तरह देख रहे हैं? मोहम्मद साहब, ये अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हो रहा था। स्टेट कोलैप्स हो रही थी और सिर्फ गोली बंदूक से हुकूमत नहीं चलती, आम जनता भी खिलाफ हो गई थी। जब तक जनता इनके साथ थी, एक सेक्शन था, ये हुकूमत चल रही थी, उसने भी इनका साथ छोड़ दिया। और दूसरी बात ये कि इनकी जो सेना थी वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। खासतौर से पिछले एक साल के अंदर इजराइल ने इनके मेजर आर्म डिपो जहाँ जहाँ वेपन्स रखे हुए थे उसको एक एक करके ध्वस्त करता चला जा रहा था, इनके भी और ईरानियों के भी। फिर उसके अलावा ये भी था कि इनके पास इकोनॉमिक कोलैप्स काफ़ी समय से चल रहा है। मुल्क में हालात ठीक थे नहीं। बड़े एक पार्ट के ऊपर इदलिब और उसके आसपास में अलकायदा का काफ़ी समय से, जब से वो उनकी खिलाफत बनी थी तब से कब्जा था। एक पार्ट में यहाँ पे तेल निकलता है उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा था। और इनको इस बीच में पिछले 1-2 साल के अंदर जो ये मिलिटेंट ग्रुप थे, इन्हीं ने काफ़ी ट्रेनिंग इनको मिली। कहा जाता है कि इन्हीं ने कीव में जाके ट्रेनिंग ली थी, यानी यूक्रेन में इनको ट्रेन किया गया था। और इनके पास बड़े अच्छे वेपन सिस्टम भी आ गए थे, ड्रोन्स वगैरह भी थे। उसके अलावा ये भी था कि इनका आपस में एक इत्तेहाद हो गया था जिसमें 4 बड़े ग्रुप थे और छोटे छोटे बहुत से ग्रुप्स थे। ये सब मिल के इन्हीं ने लड़ाई लड़ी और ट्रेन थे। इनको टर्की की पूरी सपोर्ट हासिल थी। तो इस तरीके से आर्मी लड़ने पे तैयार नहीं थी बशर अल असद की सेना। वो तो उनको लग रहा था कि इनसे लड़ने का मतलब ये है कि आर्मी कब तक अपने लोगों पे को मारे। धीरे धीरे वो रिट्रीट करती चली गई और अंत में ये हुआ कि रशिया भी अपनी जंग में फंसा हुआ है। उसने भी देखा कि ये इनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि इनको सपोर्ट से ये संभल पाएगी ये गवर्नमेंट। वो भी रिलक्टेंट नजर आए थे। ईरान दूर पड़ता था और ईरान भी काफ़ी कमज़ोर समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए कि इनको सपोर्ट नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि जो रास्ता था वो काफ़ी समय से इजराइल ने वहाँ पे बॉम्बिंग कर करके बंद कर दिया था। जो इराक से ईरान की सप्लाई आती थी, इराक से होती हुई सीरिया में, तो इराक सीरिया बॉर्डर के ऊपर वो लगातार बॉम्बिंग करते थे, जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब थी। अब यह है कि ईरान का हिजबुल्लाह भी कमज़ोर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है और ईरान का जो इन्फ्लुएंस था सीरिया और लेबनान में वो भी कम हो जाएगा और इसके नतीजे मैं समझता हूँ बहुत दूर तक जाएंगे इस वार के। लेकिन कमर साहब, ये जिस तरह का पूरा खेल हुआ है, आर्मी ने सरेंडर कर दिया, ईरान के अपने इंटरेस्ट थे वो भी कमजोर नजर आ रहे हैं, हिजबुल्लाह का अपना मामला था वो भी एक तरह से कमजोर अब नजर आ रहा है, हालांकि हिजबुल्लाह और ईरान की बड़ी ताकत मानी जाती है। अब इसके पूरे इस खित्ते पे क्या परिणाम होंगे? देखिए, इस वार का सिर्फ एक ही की जीत हुई है, वो है इजराइल। अगर ये जो है बशर अल असद के जाने से, ये बहुत पहले से अमेरिका की भी पॉलिसी रही है कि रिजीम चेंज होना चाहिए। अमेरिका को तो बहुत आसान हो गया, जब तक खुद वो लड़ रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे ग्रुप्स को, और तो वो तो कर नहीं पाए। लेकिन ये कि उन्हीं के लोगों ने वहीं अंदर से रिवोल्ट हो गया और रिजीम चेंज हो गई, तो ये एक बेसिक
इमीडिएट फायदा अमेरिका को ये हुआ, जिससे कि अब जो भी हुकूमत आएगी वो बहुत कमजोर होगी। ये 4-5 ग्रुप्स में बटे हुए हैं और बहुत से छोटे मोटे ग्रुप्स भी इनके साथ हैं। इत्तेहाद अगर इनका जरा भी डिस्टर्ब हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर दूसरी तरफ इजराइल की भी यही पॉलिसी थी कि रिजीम चेंज हो जाए, तो उसका जो मसला था, ये अकेली रिजीम थी जो अरब नेशनलिज्म की बात कर रही थी और इजराइल के साथ और अमेरिकन पॉलिसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करने पे तैयार थे। हालांकि इनके दूसरे देश पड़ोसी जॉर्डन और दूसरी तरफ इजिप्ट, उन्हीं ने सरेंडर कर दिया था, तो ये बिल्कुल अकेले बच गए थे। अब ये भी खत्म हो गए। तो जो ईरान बहुत दूर है और ईरान का अब जो सप्लाई रूट कट हो गया है, तो इस वजह से उसका भी इन्फ्लुएंस में डिक्लाइन है। तो इस पूरे क्षेत्र के ऊपर जो है हमें लगता है कि आने वाले वक्त में इजराइल का ज्यादा दबदबा रहेगा, इसलिए कि ये ग्रुप को कहा जाता है कि इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स थे इजराइल के साथ। इनके लोग जो जख्मी होते थे वो इलाज के लिए इजराइल भेजे जाते थे। जब इजराइल से पूछा गया तो उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाम पे वो मदद कर रहे थे, ये उनका कहना ये है। इजराइल ने डिनाई भी नहीं किया है बहुत सी बातों को। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसमें इजराइल का क्या फायदा है सर? हाँ, इजराइल, सीरिया एक बड़ा देश था और वो अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ था। वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था। और दूसरी बात ये कि उसकी डिमांड ये थी कि जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उसकी जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है इजराइल ने, गोलान हाइट्स को, वो वापस लेने की बात करता था। फिर ये हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, बशर अल असद वगैरह। तो इजराइल को एक खतरा इनसे नजर आता था। इजराइल बहुत समय से कह रहा था कि सीरिया जो है उसको 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, और उसका कहना यह था कि तभी ये जो होगा वहां पे अमन शांति आ पाएगी, यानी वीक सीरिया वो देखना चाहते थे। तो उनका तो मकसद पूरा हो गया। एक तरफ अमेरिकन है, एक तरफ ये लोग हैं, और तीसरी तरफ कुर्द वगैरह है। देखिए कुर्द किस तरीके से बिहेव करते हैं, या टर्की तैयब रजब अर्दोगान किस तरह से डील करते हैं आने वाले समय में। बातचीत तो वो कर रहे हैं, दोहा डायलॉग में हमने देखा कि उनकी मीटिंग हुई है। ईरान, टर्की और रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो इस तरीके से काफ़ी हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है अरब देशों में और रशिया, ईरान, इन सब में चल रही है। देखिए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि लोग बहुत नाराज थे बशार अल असद की गवर्नमेंट से, गोली के दम पर अब बहुत दिनों तक चलने वाली बात नहीं थी। दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि इजराइल ये चाह रहा था, और तीसरी तरफ अभी जो है एक एक्स आर्मी का बयान आया है बशार अल असद गवर्नमेंट के ही, जिन्होंने कहा है कि इसको 3 हिस्सों में बांटा भी जा सकता है। एक तरफ इस्लामी हुकूमत हो, दमिश्क सेंट्रल कंट्रोल हो, बाकी हिस्सों को कुर्द के कंट्रोल में कर दिया जाए। तो अगर इस्लामिक हुकूमत होगी तो इस पे इजराइल का कैसे फायदा हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। इजरायली का फायदा इस तरीके से होगा कि ये जितने ग्रुप हैं ये इजराइल के खिलाफ नहीं है। कोई भी कभी भी आपने सुना है किसी मिलिटेंट ग्रुप ने एक भी गोली इजराइल के खिलाफ चलाई हो या जाके वहां पे लड़ा हो? अलकायदा हो या तालिबान हो या दाइश हो या ISS हो या बोको हराम हो, या कभी ये लोग कोई भी इजराइल के खिलाफ नहीं है। कहा जाता है कि इनकी जो पॉलिसी रही उससे केवल फायदा अगर हुआ है तो इजराइल को हुआ है या अमेरिका को हुआ है इनकी पॉलिसी से। और अमेरिका की भी पॉलिसी उस क्षेत्र में यही है कि लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, बल्कि जो है वो हमेशा से उन्होंने जो सपोर्ट किया है वो इस्लामिक फोर्सेस ही को सपोर्ट किया है, सो कॉल्ड इस्लामिक फोर्सेस को सपोर्ट किया है। इसी के दूसरे भी मुसलमान हैं वो भी मजहब में यकीन रखते हैं। तो इजराइल बहुत समय से कह रहा है, ये कोई मैं नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ कि सीरिया को 3 पार्ट में बांट देना चाहिए। अब इस्लामिक हुकूमत बनेगी तो उसके साथ एक मुश्किल आ सकती है जो बाद में आएगी। वो किस नेचर की होगी? क्या वो सल्फी विचारधारा से मुतासिर होकर बनेगी, जैसे कि
جبہت النصرہ جو بعد میں پھر حیات تحریر الشمس بنا اس کی آئیڈیالوجی تو بیسیکلی دیکھا جائے تو وہی ہے، یا وہ لبرل اسلام اور ڈیموکریسی ماڈرنائزیشن ان سب کی بات کریں گے۔ ایک چیز اور بھی غور طلب ہے، سیریا جو ہے وہ بہت لبرل اسلام میں یقین رکھتے ہیں زیادہ تر لوگ وہاں کے اوپر۔ بشار الاسد کی حکومت اتنے دن تک چل رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ چاہتے تو تھے کہ بشار الاسد کی حکومت جائے اور ڈیموکریسی آئے وہاں کے اوپر، مگر وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ القاعدہ، داعش یہ اس کو ریپلیس کرے اس حکومت کو۔ تو اس وجہ سے بھی بہت سمے تک وہاں کی سینا جڑی رہی، اور داعش سے اس نے ایک لمبی لڑائی بھی لڑی اور ان کو ہرایا بھی، عراق سے اور ایران سے، اور رشین اور امریکن سب نے ان کی سپورٹ کی تھی۔ تو بڑا وہ ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ جو اسلامک حکومت بنے گی اس کا نیچر کیا ہوگا۔ حالانکہ کئی گروپس اس کے اندر جو ہیں وہ بہت لبرل اسلام میں یقین رکھتے ہیں وہاں کے اوپر، تو ان کا کیا رول ہوگا، کس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ اس کے لیڈر جو ہیں جولانی، وہ انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں وہ تو بہت ہی امپریسو ہے۔ انہوں نے کہا کہ مائنورٹی کو ہم نہیں پریشان کریں گے، ان کا بھی حق ہے، اب بھی یہاں پہ مل کے رہے ہیں، ہزاروں سال، سینکڑوں سال سے ہم لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ باتیں تو اچھی کی ہیں، کیا اس پہ عمل کر پائیں گے یہ بھی وقت بتائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ طالبان نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھیں، لیکن بعد میں ان کے ہاں جو اور ریڈیکل گروپ تھا، اس میں ملا برادر تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن دوسرے گروپس جو تھے وہ کچھ اور باتیں کر رہے تھے۔ ملا برادر بعد میں سائیڈ لائن ہو گئے، اور جو مور ریڈیکل گروپ تھا وہ آگے آ گیا۔ سیریا میں کیا ہوگا یہ تو پتہ نہیں، آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ابھی اگر شروعاتی اس میں دیکھیں تو حیات تحریر الشام کا جو احمد الشارع ہیں ان کا اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے، ان کی طرف سے جو ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ہم گولی آسمان میں نہیں چلائیں گے، یا فوجیوں یا اپنے لوگوں کو ماریں گے نہیں، یا لوگ جو ہے سرکاری چیزوں کو، املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ حیات تحریر الشام کا جو ابھی شروعاتی اپر ہینڈ نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پورو پردھان منتری جلالی ہیں ان کو جو ہے ابھی وہ ملک کا نظام دیکھیں گے۔ یہ تو بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے، میں نے بتایا تو کہ انہی نے بڑے پریگمیٹک باتیں کی ہیں، اور انہی نے حکومت کو بھی کہا ہے کہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، گریجول چینج کی بات ہونی کی ہے ان سب باتوں کو کر کے۔ مشکل یہ ہوتا ہے کہ ملا برادر بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان گروپس میں ہم نے دیکھا ہے جو مور ریڈیکل ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ آ جاتا ہے سامنے، اور وہ پھر اس کے بعد جو لبرل پالیسی ہوتی ہے ان کو نہیں چلنے دے۔ اگر جس طریقے کی یہ اسلامک حکومت کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو پسند آئے گی، عرب دیشوں کو بھی پسند آئے گی، لیکن سیریا کا ٹوٹنا جو ہے وہ عرب پالیٹکس کے لیے لانگ رن میں بہت مشکل ہو جائے گا، جس سے کہ سیریا اس عرب دیش کا ایک بہت امپورٹنٹ دیش رہا ہے۔ سیریا کے اوپر جو تھی بنو امیہ کی حکومت، دارالسلطنت تھی وہاں کے اوپر، وہیں سے اسپین تک یہ لوگ گئے تھے، اور وہ دو ملک بہت امپورٹنٹ ہیں پورے پشچم ایشیا میں، ایک سیریا، دوسرا عراق۔ عراق پہلے ہی امریکہ نے اس کو ختم کر دیا، توڑ تاڑ دیا، برباد ہو گیا وار میں، اور دوسرا سیریا بھی اب ختم ہو گیا۔ تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ابھی بھی جو عراق میں گورنمنٹ ہے یہ بہت کمزور گورنمنٹ ہے، اور اگر یہ ٹوٹتی ہے تو اسرائیل کا انفلوئنس آپ سمجھ لیجئے سعودی کی بارڈر تک آ جائے گا۔ اور نیا مڈل ایسٹ بنانے کی جو بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر نتنیاہو، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نیا اس میں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ سیریا اور عراق جو ہے یہ بھی ان کے انفلوئنس میں رہے گا یہاں کے۔ وہ یہ تو نہیں کہتے ان کے انفلوئنس میں رہے گا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بڑا خطرہ گلف کے لیے ہے جاتا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، ان کو بھی ابراہیم اکارڈ جوائن کرنا پڑے گا، اور فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو اس کے مطلب اس کے جو سنگین نتیجے ہیں وہ سعودی عرب تک پہنچیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں سعودی بارڈر تک جائیں گے؟ ابھی تو نہیں، اگر یہ سیریا کے اندر ایک اسٹیبل حکومت بنتی ہے اور ایک سیریا یونائٹڈ رہتا ہے، اسٹرانگ بنتا ہے تو پاسبل ہے، لیکن یہ بڑی طاقتیں سیریا کو کیا اسٹرانگ بننے دیں گی؟ سیریا کے پاس نہ تو تیل ہے نہ پیسہ ہے۔
نہ ریسورسز ہیں. تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ سے کھڑا. بس ایک ہی ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی آرمی کتنی انٹیکٹ ہے اور اس آرمی کو کتنی حد تک یہ لوگ ٹالریٹ کریں گے. اسی کہ وہ آرمی کی جو بائی ٹریننگ ہے وہ نیشنلسٹ ہے بائی ٹریننگ, اور یہ لوگ نیشنلزم کے بہت خلاف ہوتے ہیں. یہ اس کو اسلامک کلر دینا کی کوشش کریں گے. لیکن اس حملے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور ٹرکی دونوں کا کیا کیا رول ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ہمیں اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. ٹرمپ کو ضرورت نہیں ہے انٹروین کرنے کی. امریکنز کو انٹروین کیا کریں گے؟ ان کا جو کام تھا وہ ویسے ہی پورا ہو گیا. ٹرکی نے کر دیا کچھ, ان لوگوں نے کر دیا مل کے, کچھ اسرائیل نے کر دیا, تو وہ لوگ تو انٹروین نہیں کریں گے. لیکن اب سعودی عربیہ اور واقعی ٹرکی کا ایک بڑا رول نظر آتا ہے. دیکھیے کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, کہ کس طرح کیا وہ ان کے انفلوئنس میں رہتے ہیں. دیکھیے ٹرکی کی بہت اچھے سمبند اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, آپ یہ مت بھولیے. اور بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس پورے آپریشن میں اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس لیے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہے وہاں پہ جا کے یوکرین میں. وہ سب ارینج اس کا اسرائیل نے کیا تھا. اور ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کی ممبرشپ ہے, اس کی نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ بہت زیادہ کوئی بڑا رول نہیں کر سکتے نیٹو کے خلاف, یعنی ان کے خلاف. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ان کے خلاف جاتے ہیں تو ان کی اکنامی جو کنیکٹڈ ہے پشچمی دیشوں سے وہ بالکل کٹ آف ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ نیٹو کے جڑنے سے ان کو بہت ایکسیس ہے سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کا, جس سے کہ وہ اپنے ڈرونز اور یہ سب بناتے ہیں, اس سے مدد ملتی ہے ان کو بنانے میں. وہ سب ان کو کچھ نہیں ملے گا. تو ٹرکی نیٹو کو چھوڑ نہیں سکتا. اسٹیٹمنٹ وہ ضرور دیتے رہتے ہیں, بہت بڑے بڑے اسٹیٹمنٹ, مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ الٹیمیٹلی گھوم پھر کے ان کی پالیسی وہی ہوتی ہے. اسرائیل کے خلاف وہ اتنی باتیں کر رہے تھے مگر ٹریڈ کبھی بند نہیں ہوا. گریس کے پورٹ سے وہاں پہ ایکسپورٹ کر رہے تھے, تیل کی سپلائی بند نہیں ہوئی, پانی کی سپلائی جاتی رہی اسرائیل کو, اور دوسرے ٹریڈ جو تھے وہ چلتے رہے وہاں سے گریکس کے. تو وہ بات ضرور کر رہے تھے, لیکن یہ کہ عمل میں دیکھا جائے تو بہت فرق نہیں تھا ان کی پالیسی میں, اور اس کا اسرائیل کو بھی کوئی زیادہ اثر نہیں تھا. اسرائیل نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ان کے خلاف. ترکی کے اندر سعودی عرب کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ اس پورے پرکرن, کیونکہ سعودی عرب اس طرح سے ایران سے اپنے رشتے اچھے کر رہا تھا, اس بیچ میں اب ایران کو بھی ایک کمزور ہوا ہے چونکہ بشار اسد کی گورنمنٹ جانے سے. دیکھیے سعودی عربیہ کا اب جو رول ہوگا, سعودی عربیہ نے اپنی پالیسی ایک اڈاپٹ کی تھی کہ وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھنا چاہتے تھے. وہ اپنی مسئلوں کو امریکہ پہ اپنی نربھرتا کم کر رہے تھے. اکنامیکلی بھی تو ہے نہیں, مگر یہ ہے کہ خاص طور سے ڈپلومیٹک, اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ ان کے ملٹری ٹائز میں بھی ان کے فرق آتا نظر آ رہا تھا. وہ کہہ رہے, ان کی کوشش ہو رہی تھی, وہ اپنی سوئم آرمی بنانے کی بات کر رہے تھے. اسلامک آرمی کولیشن جو بنایا تھا انہی نے, اس کے اوپر ان کا خیال زیادہ تھا. ابھی تک سعودی عربیہ جو تھا اس کو امریکن سیکیورٹی پردان کرتے تھے, وہ امریکن پروٹیکشن میں تھا, وہ اس کو ختم کر کے اپنے اوپر کر رہے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ سعودی عربیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ملٹی پولر ورلڈ ایمرج کر رہا ہے. اس ملٹی پولر ورلڈ میں ان کو لگا کہ اگر امریکہ اس کے ساتھ نتھی رہیں گے تو وہ کوئی بڑا رول نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے وہ انہی نے لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا تھا چائنا کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ یہ تھا برکس کی ممبرشپ کی بات چل رہی تھی, اچھک تھے جوائن کرنے کے لیے. تو بہت سی چیزیں تھیں, اور وہ ان کا کہنا یہ تھا لک ایسٹ پالیسی, یعنی انڈیا, چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا, یہاں پہ انویسٹمنٹ کی وہ بات کر رہے تھے جو امریکہ کو پسند نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایران سے اچھی دوستی کر رہے تھے. ایران سے دوستی کرنے کا ان کا ایک کارن سب سے بڑا تھا کہ اگر ایران سے دوستی ہو جاتی تو جو ان کے اوپر تھریٹ ہے ایران کا وہ ختم ہو جائے گا, اور یہ جو تھریٹ ہے وہ ان کو امریکہ سے,
کہ اگر تھریٹ ہے ایران سے لڑائی ہے تو ان کو لگتا تھا کہ اگر ایران سے دوستی کر لیں تو وہ تھریٹ ختم ہو جائے گا، اور یہ سوچ کے انہوں نے دوستی کی، اور ان کو یہ بھی لگا کہ ایران سے اگر دوستی ہوگی تو ہوتی ریبل جو ان کے خلاف جن کے خلاف انہوں نے ایک لمبی یدھ لڑا ہے، اس میں بھی وہ کچھ مصالحت کا کام کر سکتے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہوا۔ تو وہ اب امریکہ کو یہ بالکل نہیں منظور ہے۔ امریکہ نے سعودی عربیہ کو نوٹس دے دی کہ آپ اپنے تیل کے ٹھکانے جتنے ہیں ان کے حوالے کیجئے، اب وہ تیل کا پروڈکشن کریں گے، انہوں نے کہا ہے، اور وہی تیل کی کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے، اور تیل کی پرائس بھی وہی طے کریں گے۔ سعودی عربیہ کے لیے تو بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملہ بہت پیچیدہ موڑ پہ آ گیا ہے بشار الاسد کی گورنمنٹ جانے سے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے پیلسٹائن کا ایشو الگ منہ بائے کھڑا ہوا ہے؟ پیلسٹائن کا ایشو تو اب مجھ کو لگتا ہے کہ اس سے سب سے بڑا جو دھکا لگے گا وہ پیلسٹائن کو لگے گا۔ پیلسٹائن کا ایشو جو کچھ بھی تھا وہ ایران کی وجہ سے ٹکا ہوا تھا، ورنہ سارے دیش ایک کے بعد ایک ابراہیم اکارڈ کو جوائن کر رہے تھے اور فلسطین کو بھول گئے تھے۔ اور لیکن یہ کہ حماس نے جو اسرائیل پہ اٹیک کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے جواب میں جو اسرائیل نے جس طرح سے اٹیک کیا غزہ کے اوپر، اور پھر اس کے علاوہ ہوتی ریبلز نے جس طریقے سے سپورٹ دیا اسرائیل کے خلاف کام کیا ریڈ سی میں، اور پھر حزب اللہ نے لگاتار اٹیک کیا ناردرن اسرائیل میں، تو وہ تو اب مشکل لگتا ہے۔ اب ان کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو پیٹ لیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ویسٹ بینک سے بھی وہ نکال کے جارڈن میں بھیج دیں گے جلدی ہی۔ انفیکٹ وہ ویسٹ بینک سے نکالنے ہی والے تھے، پہلے ویسٹ بینک سے کو وہ انیکس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کیونکہ غزہ میں یہ ہو گیا تو اس لیے غزہ میں وہ انگیج ہو گئے وار میں۔ کہاں سے ملے گی، کون دے گا سپورٹ؟ اس لیے سارے عرب نیوٹرل تھے اس یدھ میں۔ کہ اب جو سعودی کو نوٹس آیا ہے یو ایس کا، تو اس کا کیا اثر پڑے گا سعودی پر؟ کوئی اثر سعودی لے گا بھی یا اس کو اگنور کر دے گا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال تو وہ اس لیے کہ کل کے جو ڈیولپمنٹ ہے رات کے سیریا کا، اس کا اثر بہت پڑے گا سب دیشوں پہ۔ کیا الٹا بھی اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ اینٹی اسرائیل چلا جائے یا اینٹی یو ایس چلا جائے یہ اسٹینڈ ان کا؟ نہیں، مجھے تو ابھی نہیں لگتا ہے۔ جائیں گے تو پٹ جائیں گے، ان کے پاس ہے کیا، حیثیت کیا ہے؟ امریکن سے اسرائیلی مل کے پیٹ دیں گے۔ یعنی دنیا میں اب لا اینڈ آرڈر کی نہیں بلکہ طاقت کی حکمرانی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، کافی سمے سے یہی چل رہا ہے۔ اخلاقیات اور موریلٹی آنے کے کہیں چانسز ہیں، یا اب بالکل جس کی طاقت ہوگی جس کی لاٹھی اس کا بھینس والا معاملہ چلے گا؟ دیکھیے یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اب ذرا کھل کے ہو رہی ہے باتیں۔ یورپ نے پہلے بھی جس طریقے سے کولونیلزم اور پھر اس کے علاوہ یا جس طریقے سے اپارتھائڈ پالیسی کا استعمال کیا، یا اتنی کلینزنگ امریکہ میں ہوئی، یورپ میں نے سلیوری کو جس طریقے سے سپورٹ کیا، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ کہ بشار الاسد کے کم بیک کے چانسز زیرو ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آ پائیں گے فی الحال جو جس طریقے کے ڈیولپمنٹ ہے، ورنہ ان کو آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اگر ڈیموکریسی آئے، رول آف لا آئے، امن شانتی ہو، ڈیولپمنٹ ہو۔ وہ ایک فیلڈ رولر تھے، انہی نے وہ فیل ہو گئے تھے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کے نام پہ ایک زبردستی چلانا آرمی کی مدد سے، یہ حکومتیں اب 21 سینچری میں اس طرح کی نہیں چلتی۔ لوگوں کو ڈیولپمنٹ چاہیے۔ ایک آخری چیز بتائیں، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60 سالہ ظلم و زور کا خاتمہ ہو گیا، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ 24 سالہ ظلم و زور کا خاتمہ ہوا، کچھ لوگ کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ لکھ رہے ہیں۔ اسے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو کوئی اکیلی حکومت نہیں تھی جہاں پہ ظلم و جبر نہیں تھا۔ سارے عرب دیش میں اسی طرح کی حکومتیں تھیں اور ابھی بھی ہیں۔ کہاں ڈیموکریسی ہے؟ کس جگہ پہ رول آف لا ہے؟ کس جگہ پہ وہ ہے؟ اور یہی عراق کی حکومت کیوں گری؟ صدام حسین اسی طرح کی حکومت چلا رہے تھے، بعد میں وہ ایران میں لڑے، انہی نے لڑائی لڑی، پھر کویت پہ قبضہ کیا، اور بعد میں امریکہ نے آ کے ان کو ختم کر دیا۔ ایک ہی آدمی کے اوپر ملک ڈیپینڈنٹ تھا، ان کو ہٹا دینے سے ملک کولیپس ہو گیا۔ لیبیا میں بھی یہی ہوا کہ اکیلے آدمی تھے وہ معمر غدافی، ان کو امریکنس نے یورپینس نے مل کے مار دیے کی مدد سے وہ مارے گئے، اور اس کے بعد ملک کولیپس ہو گیا۔ سودان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔
آرمی میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. صومالیہ میں بھی حالات بہت برے ہیں. افغانستان میں جو کچھ ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے. اگر آپ دیکھیں کہاں پہ آپ کو دکھائی دے گا ظلم و جبر نہیں ہے, کس جگہ پہ ہمارے آپ جا پڑوس کے. میں بنگلہ دیش میں بھی اب یہی شروع ہو گیا ہے. اب بنگلہ دیش میں بھی اب یہی نظر آ رہا ہے. تو یہ تو مطلب وہاں پہ ہے ہی اور مشکل یہ بھی ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان کو وہاں کی جو کٹر پنتھی جو طاقتیں ہیں وہ ذخیرے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں, ایکسٹینڈ کرتی ہیں, سپورٹ ان کے فیور میں کرتی ہیں. ان کو جنتا سے تو مانیتا ملتی نہیں, ان کو جو کچھ بھی لیجیٹیمیسی ملتی ہے وہ انہی کٹر پنتھی دھارمک سنستھاؤں کی مدد سے ملتی ہیں, انہی کی مدد سے کام کرتے ہیں. بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھ ایسا لیجئے نہیں لگ رہا ہے کہ سر یہ جو یہی زمین کے اندر کے خزانے ہیں یہ پوری لڑائی اس کی ہے؟ پوری لڑائی تیل کے لیے, پوری لڑائی تیل کے لیے ہے. اور یہ واٹر وے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ روٹ ہے ایشیا کو افریقہ اور یورپ سے جوڑنے کا, اور دوسری طرف سے یہ انڈو پیسفک بھی آ جاتا ہے, اور جس سے اس طرف کا امریکہ جڑ جاتا ہے, جاپان, امریکہ. تو سمندر کے اوپر قبضہ, اور جو پہلے بھی یہی تھا. پہلے آٹومنس کا, عثمانی حکومت کا قبضہ رہتا تھا سمندر کے اوپر, تب تک وہ اسٹرانگ تھے. پھر انگریزوں کا, پرتگیز کا, ڈچ کا, فرینچ کا, یہ سب آ گئے, ان کو ہٹا کے. دوسرا تیل ہے. تیل جو ہے سب سے بڑا سورس آف انرجی ہے. تیل جس کے پاس ہے, امریکہ کی کوشش ہے کہ پورے تیل پہ قبضہ اس کا, پورے تیل پہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے, یعنی پشچم ایشیا کا بھی اور سینٹرل ایشیا کا بھی. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ایران کی بھی حکومت کو بدلنا چاہیے, اور عراق میں بھی پرو امریکن گورنمنٹ آنی چاہیے, سیریا کی حکومت کو بھی بدلنا چاہیے, لبنان میں بھی پرو امریکن گورنمنٹ کا آنا چاہیے. وہ لیکن دھیرے یہ جو دھیرے اپنے تیل کا معاملہ ہے سر, اب یہ جب ای وہیکل جب سے آنی شروع ہو گئی ہیں, الیکٹریکل انرجی جو ہے اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے بھی اپنے آپ کی ڈیپینڈنسی تیل سے ہٹانی شروع کر دی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب نے کھجور بیسڈ ایک ڈرنک بھی نکالی ہے کوکو کولا اور پیپسی کولا کی جگہ پہ. تو وہ لوگ دوسری طرف اپنی اکانومی کو لے کے جا رہے ہیں, آتم نربھرتا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیے تیل کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10-15 سال تک نربھرتا ختم ہوگی. تیل کا استعمال محض کار میں نہیں ہوتا. تیل اور گیس سے ہی انرجی بنتی ہے, اسی سے انڈسٹری چلتی ہیں, اسی سے مکانوں کی ہیٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ تیل سے ہی فرٹیلائزر بھی بنتا ہے, تیل سے ہی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا بائی پروڈکٹ ہے, تیل سے ہی ہم لوگ جو پلاسٹک بنتی ہے وہ سب تیل کا بائی پروڈکٹ ہے. کہ ہم لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں اس میں جو ٹیرین یارن ہوتا ہے وہ بھی آئل سے ہی نکلتا ہے, تیل سے ہی تارکول نکلتا ہے جس سے سڑک بنتی ہے. تو تیل کے اتنے بائی پروڈکٹس ہیں, اتنی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جس سے کہ ہیوج پروفٹ ہوتا ہے یورپ امریکن کی کمپنیز کو. یہ لوگ تو کروڈ آئل بیچ دیتے ہیں, وہ لوگ ریفائن کرتے ہیں اور ریفائن کر کے الگ الگ چیزیں بناتے ہیں اور اس کے بعد بیچتے ہیں. حالانکہ اب ان کے یہاں بھی ہونے لگا ہے کافی اس طرح کے کام, لیکن ان کے پاس بہت سمے سے کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹیکنالوجی تو انہی کے پاس ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے عربوں کے پاس. ان کے پاس تیل ہے, تیل نکالنے کی ٹیکنالوجی بھی ان کو باہر سے ملتی ہے. تو ڈیپینڈنسی اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اور پھر تیل کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 10-15 سال کا, یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. جیسے پہلے آیا تھا کہ شیل آئل مل گیا امریکہ میں, اب تیل کی ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی امریکہ کے اسرائیل کے اوپر. اب شیل آئل کے نکالنے کی کاسٹ کتنی آتی ہے؟ $60, $70, $80, $40, کچھ کی $30 بہت ہوتی ہے. $120 تک پہنچ گئی تھی. اسی لیے اس زمانے میں تیل کی قیمت $150 تک امریکن آئل کمپنیز نے پہنچا دی تھی سعودی عربیہ کی مدد سے. اب سعودی عربیہ نہیں مان رہا. سعودی عربیہ خود چاہتا ہے کہ تیل کی پرائسز جو ہے سعودی عربیہ اور رشیا, یہ دو بڑے پلیئر ہیں, یہ مل کے طے کریں اوپیک کے تھرو. یعنی سر کل ملا کے ابھی معاملہ اوپن ہے, ابھی کہنا جلد قبل از وقت ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیونکہ دیکھیے اربوں نے یہ کہنا بہرحال مشکل ہے. الگ الگ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ آنے لگے. اس کے مطلب یہ ہے کہ سینا کے اندر ڈیفرنسز ہے. ایک سینا کا ایک حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یو این سے بات کر رہے ہیں, دوسری طرف بات پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم
ٹرانزیشن اسموتھ ٹرانزیشن کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی ایک چیز تو ہے کہ یہ جتنے ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ آپس میں اتحاد ان کا نظر آتا ہے کتنے دن تک رہتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر فارن ایکٹرز بہت ہیں, امیڈیٹ نیبر میں اسرائیل اور ٹرکی اس کے انٹرسٹ ہیں, اور تو بہت چیزیں ہیں. امریکہ ہے اس کے انٹرسٹ ہیں, امریکہ وہاں پہ موجود ہے, اس کے بیس ہے سیریا کے اندر, اور تیل پہ بھی اسی کا قبضہ ہے. تو کیا گولن کی پہاڑیاں خالی کرانا آسان ہوگا اسرائیل سے؟ ارے وہ اب ختم, وہ اس کو انیکسیشن ہو چکا ہے, امریکہ نے اس سے کہہ دیا ہے. ہاں اسد کی گورنمنٹ ہوتی اور یہ حزب اللہ اسٹرانگ ہوتا تو مشکل ہو جاتا تھا اسرائیل کے.